अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मौजूद मेरा अफगानिस्तान है और मरियम सफदर के साहबजादे की शादी है और इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तान रिलेटेड ही हैं। पहले तो खबर यह है कि जी इमरान खान साहब ने बकौल गूगली न्यूज़ के आमिर मीर जो अभी पिछले दिनों गिरफ्तार हो गए थे हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करने के इल्ज़ाम में, उन्होंने एक आज सुबह रिपोर्ट दी है कि जी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में जो कशीदगी थी, आज खान साहब ने उसका बाकायदा जनाजा भी दफना दिया, ये कहकर कि अब मुझे किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार नहीं है, वो कॉल करें ना करें, क्योंकि जो हमें अंदाज़ा है अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है और वो हमें गन साफ करने के लिए इस्तेमाल करते रहे 20 साल तक। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और हमें बिल्कुल क्या कहना चाहिए, अबैंडन कर दिया है, समथिंग लाइक दैट, और अपनी तरफ से सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया बज़ाहिर। और ये भी कहा कि जी हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हम तालिबान को समझाएं, हम उन्हें मनाएं, जब वो अमेरिका 20 साल तक खुद नहीं मना सका और समझा सका और खुद अचानक छोड़ के चला गया। जब वो ताकत में था तो तालिबान से अपने मुतालबात नहीं मनवाए, मुज़ाकरात नहीं कामयाब किए और एक क्या कहना चाहिए इत्तफ़ाक़ राय की हुकूमत बनाने के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। और फिर उन्होंने तालिबान के तर्जुमान की हैसियत से साथ में ये भी कहा कि तालिबान कहते हैं कि जब तक गनी हुकूमत कायम है उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जबकि आपको पता होगा कि दोहा में सहफरीकी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जिसमें रशिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल हैं, और तालिबान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं गनी हुकूमत से, वो भी तकरीबन नाकाम ही करार दिए जा रहे हैं कि वही शर्त है कि जनाब। और फिर तालिबान ने कुछ खबरें ये कहती हैं कि 5 सूबों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है, कुछ खबरें ये कहती हैं कि 10 सूबों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और लश्करगाह में शदीद लड़ाई जारी है। और रशिया ने बताया कि जी तमाम बॉर्डर जो है ना तालिबान के कब्जे में चले गए हैं और तालिबान ने हमसे वादा किया है कि वो सरहद क्रॉस नहीं करेंगे, मगर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर रूस जो है फ़ौजी मशक़ें कर रहा है और उसने ये मशक़ें जारी रखने का ऐलान किया है। बड़ी संगीन सूरत हाल है, पाकिस्तान पे चारों तरफ से दबाव है और फिर खान साहब जो जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं वो मामला और ज़्यादा संगीन है कि रोज़ एक नया वाक़या हो जाता है हमारे यहाँ और मामलात ख़राब होते चले जाते हैं। और फिर साथ में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी आ गई है कि पहले तो ये थी बिगनिंग में कि 6 महीने में गनी हुकूमत क्लैप्स कर जाएगी, अब कहा जा रहा है कि मैटर ऑफ टाइम एट द मोस्ट 3 मंथ, कि 3 महीने में ये हुकूमत क्लैप्स कर जाएगी। उसके बाद क्या होगा सबको पता है क्या होगा। साथ में पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट जो हैं जो मखसूस इदारों की तरफ से चलवाई जाती हैं और चलाई जाती हैं, वहाँ से एक ख़बर आगे बढ़ाई गई है कि मुल्ला उमर मरहूम के साहबजादे जो है उनकी सुप्रीम काउंसिल के कमांडर हैं तालिबान की, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कब्जा हुआ है वहाँ पर जो मुखालिफिन हैं उनके जान माल और आबरू की हिफाजत की जाए और उनको आम जिंदगी, मामूल की ज़िंदगी गुजारने दी जाए, और जिन्होंने पनाह हथियार डाल दिए हैं उन्हें कुछ ना कहा जाए और अच्छा बिहेव किया जाए, बिल्कुल जैसे इस्लामी एक मैसेज होता है ना, उस तरीके से उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि जैसे पहले ज़माने में खुलफाए राशिदीन के दौर में कि जब वो दुश्मनों पर कब्ज़ा किया जाता था और उनको सरनगू कर लिया जाता था, तो उनके साथ हुस्न सलूक के जो वाक़यात दर्ज हैं उस तरह से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ मुसलसल ये शाये हो रहा है पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली, कि तालिबान जहाँ जा रहे हैं ख़वातीन पर बेतहाशा जुल्म कर रहे हैं, उन्हें अगवा कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती शादियाँ कर रहे हैं और ख़वातीन छुप छुप कर जिन इलाकों में तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं वो वहाँ से गायब होना शुरू हो रही हैं, रूपोश हो रही हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत कर रही हैं बड़े पैमाने पे ग्रुपों की शक्ल में, जो यहाँ बहुत सी जगहों पे
میڈیا نے اپنے کورسپونڈنٹ سے کوٹ کیا. اب میں آتا ہوں صفدر مریم کی طرف، مریم صفدر کی طرف، کہ جناب ان کے بیٹے کی اچانک 13ویں رمضان کو شادی کا اعلان کیا گیا ہے، اور سابق احتساب بیورو کے چیئرمین سینیٹر سیف الرحمان کے صاحبزادے تھے جو قطر میں موجود ہیں اور ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں نواز شریف کے، گو کہ یہاں پاکستان میں ایبسکانڈر ہیں وہ، مگر نواز شریف حکومت کے ساتھ رہے ان کے دور میں. اور یہ جو LNG کے معاہدے ہیں، میں یہ PTI کے پروپیگنڈے کی بات نہیں کر رہا. میرے سننے والے، میرے جاننے والے مجھے جانتے ہیں کہ میں کس کا حمایتی ہوں، کس کا مخالف ہوں. میں ہمیشہ ریپیٹڈلی یہ کہتا رہا ہوں کہ جو PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، مسلم لیگ نون ہو، کوئی بھی ہو پاکستان میں سیاسی جماعت، یہ سب اسٹوج ہیں اور یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ واقعہ کب، پہلے شاید 2 سال پہلے جب میں نے ویڈیو نئے کرنے شروع کیے تھے، جب سنایا تھا کہ میں پاکستان میں تھا جب نواز شریف کی حکومت تھی اور ابھی LNG کے معاہدوں کی باز گشت شروع ہوئی تھی. تو مجھے ایک انتہائی باخبر مسلم لیگ کے ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ ابھی قطر حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے اور شاہد خاقان عباسی اور سیف الرحمان کے درمیان LNG کے خریداری کے حوالے سے معاملات طے ہو چکے ہیں. اور جب کچھ ذرائع نے قطر حکومت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اگر جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے. پھر مجھے اسی ذریعے نے بتایا کہ جب نواز شریف اور شہباز شریف یہ CPEC کے حوالے سے معاملات طے کرنے چائنا جایا کرتے تھے تو سیف الرحمان قطر سے اڑ کر وہاں آیا کرتے تھے اور ہر اہم میٹنگ میں شامل تھے، اور پاکستانی میڈیا میں یہ کوٹ نہیں ہونے دیا جاتا تھا اور یہ نہیں ظاہر ہونے دیا جاتا تھا کہ قطر سے سیف الرحمان بھی آ کر شریک ہوا کرتے ہیں، کیونکہ انرجی کے تمام معاہدوں میں سیف الرحمان وہاں موجود تھے. یہ کیا کہانی ہے میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ میں موجود سچویشن کو نہیں سمجھتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اسحاق ڈار ہوں، سیف الرحمان ہوں، یہ سب نواز شریف کے کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں. یہ خاندان بن چکے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی بدعنوانی نہیں کی، بے ایمانی نہیں کی، یہ اسی طرح کے لوگوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے بھی کوئی اور لوگ سامنے رکھے ہوں گے مختلف طریقے سے، یہ بڑے سائنسی طریقے سے، یہ جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ سائنسی طریقے سے تشدد کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ لوٹ مار کرتے رہے ہیں. تو یقیناً جب دولت بڑے پیمانے پر لوٹی گئی ہو تو اس کا حصے بکھرے کرنے کے لیے رشتہ داریاں بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ دولت دائرے سے کہیں باہر نہ نکل جائے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شادی پاکستان میں کر لیتے. کیسے کر لیتے؟ سیف الرحمان پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ وہاں وہ مطلوب ہے، اور مریم نواز جا نہیں سکتی. ہاں یہ ممکن ہے کہ اس شادی کو کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر دیتے، مگر دنیا کو دکھانا ہے، بتانا ہے کہ ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ شادی شاید اس لیے رکھی گئی ہو. اور عین ممکن ہے کہ مریم نواز کو جانے کی اجازت مل جائے، کیونکہ یہ کل ہی کا میں واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. ابھی میرے علم میں یہ نہیں آیا تھا کہ مریم صفدر مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی طے ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی خبر ابھی موجود نہیں تھی. مسلم لیگ نون کے ایک بہت امپورٹنٹ ذمہ دار اور نواز شریف کے انتہائی قریبی تصور کیے جانے والے ایک شخص جو اکثر مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں، کل میرے ویلاگ کے بعد ان کی کال آئی اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس ویلاگ کی تعریف کی. گو کہ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں شدید، وہ میری بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں وہ چھڈو جی ہسیتے ہیں، نواز شریف نو پسند کر دینا، سانو کوئی مطلب نہیں، ایسی کچھ لڑا بھی نہیں ہے، اور یہ درست ہے کہ وہ کچھ نہیں لیتے. انہوں نے مجھے بتایا باتوں میں کہ جی شہباز شریف کو نواز شریف نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ تسی جے کرنا ہے کرو، اقتدار لینا لو، میں مریم نو پیچھے کر رہا ہوں کہ مریم اب الیکشن تک خاموش رہیں گی. ان کا جو مدامتی بیانی ہے نواز شریف کا اور جسے فالو کرتی ہیں مریم نواز،
وہ اب اس بیانیوں کو لے کے گھر میں خاموش بیٹھیں گی. اب شہباز شریف سیاست کریں گے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مدامتی بیانیہ ختم ہو گیا. کہ لو نہیں جی، ایسا سب کچھ الیکشن تک ہوئے گا. جب الیکشن ہوں گے تو مریم نواز سامنے آ جائیں گی. تو میں نے کہا کہ شہباز شریف اس وقت نہیں بولیں گے کہ کام میں نے کیا، آگے میں نے بڑھایا، اب یہ پھر دوبارہ سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بھائی رلے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے گندی مثال دی کہ ڈیش 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 چورا نال رلی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا مثال ہے. کہنے کہ وہ بھائی کبھی الگ نہیں ہو سکتے. جب نواز شریف کہے گا شہباز شریف پیچھے ہو جائے گا. اس خبر کے 4-5 گھنٹے کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ جناب جنید صفدر کی شادی ہونے جا رہی ہے سیف الرحمان کی صاحبزادی سے. تو میں نے کہا وہ اس لیے مدامتی بیانیہ گھر جا رہا ہے تاکہ کسی صورت سے شادی میں جانے کی اجازت مل جائے. اور فوجی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ تو موجود ہے نا، وہ ان کو اجازت دے دے گی. اچھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لاہور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، یہ ساری کورٹیں ان کے مشورے سے ہی چلتی ہیں. جہاں وہ ریلیف دلوانا چاہتے ہیں مل جاتا ہے، اور جہاں نہیں دلوانا چاہتے نہیں ملتا ہے. جس کیس کو بند کرنا ہوتا ہے، داخلے دفتر کرنا ہوتا ہے، وہ فائلیں نیچے دبتی چلی جاتی ہیں. درجنوں سینکڑوں کیس ایسے مل سکتے ہیں. یہی شہباز شریف آپ کے سب کے علم میں ہے کہ ان کی حکومت کیسے چلتی رہی سپریم کورٹ میں، کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ، ایک عبوری فیصلے کی بنیاد پہ یہ حکومت چلتی رہی تھی. اور درجنوں واقعات ہیں. اگر فیصلہ ہونا ہو تو IGI جس طرح سے بنی، اس پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کبھی کسی نے اس پہ امپلیمنٹیشن کے بارے میں غور بھی نہیں کیا. تو اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے گی تو یقیناً انہی کے اشارے پہ دے گی کہ ٹھیک ہے جانے دو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں اور مدامتی بیانیہ کسی مذاکرات کے نتیجے میں گھر گیا ہے. یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اب میں ساتھ میں ایک اور آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے 2002 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا عرب نیوز میں کہ اسلام ویسٹرن ورلڈ اور فلانا اور اسلام کیوں پیچھے رہ گیا، اور اس طرح کی کوئی ساری چیزیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح انگریزی اسکول میں پڑھا، میں کیسے مغرب زدہ بنا، اور سارے معاملے. میں نے پورا آرٹیکل میرے پاس سے ٹرانسلیٹ کیا ہوا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں. میں اس آرٹیکل کو اس وقت پروپیگیٹ کرنے کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ طالبان کی حمایت کی جائے اور پاکستانی عوام کو بتایا جائے کہ جناب انگریزی بولنا، مغربی کپڑے پہننا اور یہ سارے معاملات جو ہے نا، اس سے آپ کی ترقی خوشحالی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنے مذہب سے جو ہے مذہب سے جڑ کے رہیں. مذہب خان صاحب نے اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں سائنس نے مذہب کو پیچھے کر دیا اور یہ مذہب کو ایک شجر ممنوع بنا دیا. تو اس ساری چیزیں اصل میں دیکھیں جیسے ضیاء الحق کرتا تھا نا کہ مذہب کو پروپیگیٹ کر کے مرد مومن مرد حق کہلاتے تھے وہ. اسی طرح سے خان صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ انہی چیزوں سے آگے بڑھی کنٹرول کرتی رہی ہے کہ تعلیم عام نہیں ہونے دی گئی. عام آدمی کو جو اویرنیس ہے دنیا کی وہ پہنچنے سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی حد تک آئی تو ہے، مگر جس پیمانے پہ آنی چاہیے وہ بھی نہیں آئی. کیونکہ جس طرح سے سیج کیا ہوا ہے معاشرہ اور جو غدربود جو انتشار آپ کو دیکھتے ہیں اسی کے جو سوشل میڈیا پہ اسی کے گرد گھمایا جا رہا ہے. تو خان صاحب کو یہی لالی پاپ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے کہ دیکھیں میں تبدیل ہو گیا، میں نے ریلائز کیا کہ میں مغرب زدہ ہو گیا تھا اور میں اپنے آپ کو سپر سمجھتا تھا اور عام آدمی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا. انگریزی بولنے والے کی پاکستان میں اہمیت تھی اور مذہب کو پیچھے دھکیلا جا رہا تھا. اس آرٹیکل کا اس موقع پر وائرل کیا جانا ایک خاص مقصد ہے. امریکہ کے خلاف نفرت کو بھڑکانا، مغرب کے خلاف بھڑکانا
اور عام آدمی کو میسج دینا کہ فتح مبین تمہارا حق ہے اور تمہارا مقدر ٹھہرا دی گئی ہے اگر ہم متحد اور اجتماع جو ہماری اجتماعیت ہے وہ قائم رہے۔ مطلب کوئی بری بات نہیں، میں نے پہلے کہا پوری دنیا میں، اور یہ تصور جو خان صاحب نے دیا ہے یا اور لوگ دیتے ہیں، مقبول اولیاء جان جیسے لوگ، کہ مغرب میں کوئی مذہب نہیں ہے اور وہ سب مرتد ہو چکے ہیں اور سب مذہب سے دور ہیں، دیٹس ناٹ ٹرو۔ یہاں سائنس بھی موجود ہے، یہاں مذہب بھی موجود ہے۔ امریکہ میں تو ریپبلکن پارٹی ایک مذہبی جماعت کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ بش جیتے تھے تو میں نے خبر لگائی تھی کہ امریکن طالبان جیت گئے۔ جب دوسری بار پریزیڈنٹ بش جیتے، جن کے دور میں افغانستان پر حملہ ہوا، تو میں نے مین سرخی لگائی تھی کہ امریکن طالبان دوسری بار بھی جیت گئے۔ اس سے اندازہ لگا لیں، مذہب ہر جگہ ہے۔ یہاں سنڈے کو چرچ بھی جاتے ہیں، عام دنوں میں بھی جاتے ہیں، ہر بات پہ یہاں پہ بھی بائی گاڈ کہا جاتا ہے، سوے ٹو گاڈ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں ریپبلکن نہیں، ڈیموکریٹ بھی بہت سے اللہ کے گرد ہی گھومتے ہیں، اس سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرتے۔ مذہب موجود ہے، مگر لین دین کاروبار میں اسے پیچھے رکھا گیا ہے کہ جیسے ہم مسلمان اللہ کو دکھا کے جھوٹ بولتے ہیں، یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اس آرٹیکل کو سنبھال کے رکھا ہے، میں اس کو کسی موقع پر پورا ڈیٹیل سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ ہم کل پھر کسی دوسرے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔